अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो रीडर्स, आज है दिल नादान के एपिसोड 55 एपिसोड पे काइंडली अच्छा सा रिस्पांस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट में भी बताया करें आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये नावल जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा अब, तो फिर हमने एक नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग का अगर रिस्पांस अच्छा ना आया तो उसकी शॉर्ट एपिसोड ही अपलोड होंगी, फिर लॉन्ग एपिसोड का आप वेट मत कीजिएगा। चलें तो अब हम लोग एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। रोहा का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो आज यूं नहीं आई थी और नहीं जानती थी कि आज उसे ये सब फेस करना पड़ेगा। लगता है मैडम कुछ ज़्यादा ही डरपोक हैं, या जानबूझकर ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे बहुत नेक और पारसा हो, जबकि यहाँ सबकी नेक नीति आते ही ख़त्म हो जाती है। हाशर ने उसकी तरफ देखते कहा, जो डरी हुई उसकी बात पर रास्ता बदलने लगी, लेकिन वो उसका रास्ता रोक गया था। वो रुक भी गई थी। रुकती तो वो सीधा उसके सीने से टकराती। रास्ता छोड़े मेरा, वो हिम्मत करते बोली थी। वो जिस तरह के हुलिये में था, रोहा से तो नज़रें उठाना मुहाल था। शर्ट के अगले बटन खुले होने की वजह से उसका सीना अयां हो रहा था। क्यों? अगर मेरी जगह वो अलमीर शाह होता गुलाबो, तो फिर उसके गुलाबो कहने पर रोहा ने उसे देखा, लेकिन अगले ही पल वो उसे उसके चटानी सीने पर बेबाकी से हाथ से हिलाते देख निगाहें झुका गई थी। उसे भी कहती रास्ता छोड़ने का। वो अपनी बात मुकम्मल करते उसके करीब हुआ था, लेकिन वो अपने कदम पीछे ले गई। अब तो उसके पीछे दीवार का ही सहारा था। उसने हाशिर को देखा, जो मुस्कुराते उसे आंख विंग कर गया। देखो, देखना ही तो चाहता हूँ तुम्हारी खूबसूरती को, और बस यहाँ तक नहीं, छूना चाहता हूँ। इस खूबसूरती को महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी एक एक गहराई। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलता, रोहा ने उसके मुंह पर अपनी उंगली का निशान छोड़े थे। हाशिर ने उसे गुस्से से देखा। यू ब्लडी! वो उसे बाजू से पकड़े अपने करीब कर गया था। रोहा ने डर से उसे दूर करना चाहा, लेकिन वो उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते उससे ज़मीन पर धक्का दे गया था। वो जो गलती से यूनी के इस एरिया में आने की गलती कर चुकी थी, वो अब पछता रही थी। उसकी सारी चीज़ें ज़मीन पर बिखर गई थी। उसने ना में सर हिलाते उसे अपनी तरफ बढ़ते देखा था। वो अपने ग्रुप के लड़कों को बाहर जाने का इशारा कर गया था। मुझे जाने दो, तुम मेरे बाबा को नहीं जानते। मैं किसी को जानना भी नहीं चाहता सिवाय तुम्हारे और तुम्हारी इस खूबसूरती के। पहले तो प्यार से तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन ये थप्पड़ अब तुम्हारी इज्जत पर वार करेगा। मेरी गुलाबो, तुम्हें कितने प्यारे मैसेजेस करता रहा हूँ, जानती हो? अरे नहीं, तुम कैसे जानोगी? तुम्हें तो लगा कि वो अलमीर शाह है। साला, बहुत सारे हिसाब निकलते हैं उसकी तरफ। वो उसे ये सब क्यों कह रहा था, वो नहीं समझ पा रही थी। लेकिन एक बात जो अब उसे समझ आई थी कि वह खुद को मुश्किल में डाल चुकी थी। क्या कुछ नहीं कहा था उसने अलमीर शाह को? उसे याद आया था कि हाशिर खान की तरह वो उससे भी एक आध लगा चुकी थी। उसके किरदार पर सवाल कर गई थी। उसे एक हवसप्रस्त इंसान कहते। वो उसके किरदार को दाग गर्दान गई थी। तुम और मैसेजेस, कहना क्या चाहते हो? वो सब जानना चाहती थी। मेरी गुलाबो, सब बताऊंगा, लेकिन अभी बताऊंगा तो वक्त का ज़िया होगा, इसलिए क्यों वक्त ज़ाया करें। वो उसके गालों पर अपने हाथ की पुश्ती से हिलाते बोला। रोहा को करंट लगा था उसके छूने पर। वो उसे धक्का देते वहाँ से उठती भागती, लेकिन वो कहा लगा गया। रोहा ने दरवाज़ा खोलना चाहा था, जो बाहर से लॉक था। उसने खौफज़दा नज़रों से हाशिर को देखा। दोनों बाजू एक दूसरे में पवस्त किए। वो अब कहा लगाए उसे मज़ीद खौफज़दा कर गया था। जाओ ना, उसके कहने की देर थी। रोहा ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। कोई नहीं आएगा गुलाबो, अभी बस यहाँ मैं और तुम हैं। वक्त देखो, इस वक्त कौन होगा बाहर? एक तो वैसे इस एरिया में चंद ही स्टूडेंट होते हैं, और दूसरा अब तो छुट्टी हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। उसकी बात रोहा के उसान हता कर गई थी। वो फिर से दरवाज़ा बजाती। हाशिर ने उसे कलाई से पकड़े दीवार से पिन करते उसके हाथों को दीवार से लगाया था। रोहा का दिल किया ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। शिद्दत से उसने अलमीशा के आ जाने की दुआ मांगी थी, लेकिन वो तो यूनी था ही नहीं। कैसे आ जाता? और अगर होता भी तो वो क्यों आता उसकी हेल्प के लिए? मुझे जाने दो। वो उसे रोकने की कोशिश में थी, लेकिन वो नाजुक लड़की कहाँ उसका मुकाबला कर सकती थी। वो उसका दुपट्टा उसके गले से खींचते उसकी इज्जत को ज़मीन पर गिरा गया था। रोहा ने खुली खिड़की को देखा। वो पूरा मुकाबला करते उसे किसी तरह अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। चली जाना, लेकिन मुझे खुश करने के बाद। वो बेबाकी से कहते उसके कंधे से उसकी शर्ट को खींच गया था। नो प्लीज़, वो चिल्लाई थी। जब वो दरवाज़ा खोले अंदर आते, हाशिर को गिरेबान से पकड़े
اس کا سر دیوار پر مار گیا تھا۔ سالے حرامی، کمینے، بے غیرت، تو نہیں بچے گا آج مجھ سے۔ وہ کسی پاگل کی طرح اس کا سر دیوار پر مارتے اسے خون میں نہلا گیا تھا۔ ابیحا اس کی طرف بڑھی تھی جو خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی چادر اٹھائے وہ اس کے گرد لپیٹ گئی۔ میر بات سن، اسے قانون کے حوالے۔ یہ حرامی مجھے میرے اپارٹمنٹ میں چاہیے، اگر ایسا نہ ہوا تو اس کی بنائی قبر میں میں تجھے دفن کروں گا۔ المیر شاہ ارزام کی بات پر چلاتے سب کو لرزا گیا تھا۔ میر، ابیحا نے اسے پکارا جو اس وقت سب بھول گیا تھا۔ ایسا ہی ہوگا، تو چل نکل یہاں سے۔ اس کے چمچے بھی مجھے وہاں چاہیے۔ وہ روحا کو لیے یونی کے پچھلے گیٹ سے نکلا تھا۔ ڈاکٹر ہاسپٹل پہنچتے وہ بھاگتے ریسیپشن کی طرف آیا تھا۔ سر، جلدی کریں، اسٹریچر لے کے آئیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اسے رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ سر، یہاں لٹائیں انہیں۔ اسٹریچر کو دیکھتے وہ اس سے لیے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھا تھا۔ سر، آپ باہر رہیں، اسے اندر ساتھ جاتے دیکھ۔ ڈاکٹر نے اسے روکا تھا۔ کیا مطلب میں باہر رہوں؟ ضرورت ہے اسے میری۔ وہ غصے سے دھارا تھا۔ سر، کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ ڈاکٹر نے اس کی دھار اور پاگل پن سے اسے چلاتے دیکھ پوچھا۔ رشتہ؟ میر، کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر، جائیں آپ۔ ارزام نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کرتے ڈاکٹر سے کہا تھا۔ ابیحا نے بھی اسے دیکھا جو کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ کہاں تھی تم جب وہ اس ایریا کی طرف گئی تھی؟ المیر شاہ نے ابیحا کو پوچھا جو اسے اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ ارزام کا بازو پکڑ گئی تھی۔ میر، کیا طریقہ ہے یہ ابیحا سے بات کرنے کا؟ ارزام نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے المیر شاہ سے کہا۔ بولو ابیحا عالم، کہاں تھی تم؟ وہ گئی تو گئی کیسے وہاں؟ وہ ارزام کی بات کو اگنور کرتے اس کے قریب ہوتا جب ارزام اسے اپنے پیچھے کر گیا تھا۔ میر، سر، یہ ہاسپٹل ہے، کوئی پبلک پلیس نہیں جو یوں شور کر رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے باقی مریض بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، نرس نے باہر نکلتے سے اسے کہا تھا جب وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ المیر، وہ اپارٹمنٹ پہنچ چکا ہے۔ وہ سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھاڑے بولا۔ میر، ارزام جو اسے کچھ کہنے والا تھا، المیر شاہ نے اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا تھا۔ ارزام لڑکھڑاتے پیچھے کو ہوا تھا۔ ریس، ابیحا نے منہ پر ہاتھ رکھتے المیر کو دیکھا جو پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ سر، کیا کر رہے ہیں آپ کے مریض کا چیک اپ روک دیں گے ہم اگر آپ نے یوں ہاسپٹل کا ماحول خراب کیا تو، ڈاکٹر نے اب کی بار باہر نکلے اسے کہا۔ خبردار ڈاکٹر، مجھے وہ کچھ وقت تک ہوش میں چاہیے، اس ہاسپٹل کی دیواروں کو ہلا دوں گا میں۔ وہ جو پہلے ہی غصے میں پاگل ہوا پڑا تھا، ڈاکٹر کی بات پر وہ بجائے خاموش ہونے کے گڑایا تھا۔ ارزام اور ابیحا تو ڈرے تھے اس کے پاگل پن سے، انہوں نے کبھی اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میر، اگر وہ مجھے اپارٹمنٹ میں نہ ملے تو یاد رکھنا تو پھر اپنی جان سے جائے گا۔ ارزام جو پھر سے اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، المیر شاہ اسے کہتے آگے بڑھا، لیکن جب دل کو سکون نہ ملا تو واپس آتے ایک اور مکہ ارزام کے چہرے پر مارتے ہوئے نکلا تھا۔ سب کو وہ انفارم کر چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر تک سبھی ہاسپٹل میں جمع ہوئے ارزام اور ابیحا سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کیسے ہاسپٹل پہنچی ہے، جبکہ اس کی طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی زاویار کا انتظار کر رہی تھی کہ غزام کی کال پر اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ ہیلو میڈم، کیسی ہو؟ ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ بے تکلف ہو کر اسے بولا تھا۔ کیا لوگی؟ اس کا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ ویٹر کو اشارہ کرتے اسے بولا۔ کچھ نہیں، مجھے مما کے ہاں جانا ہے، میں بس تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ لیکن پھر بھی کچھ تو کھانا پڑے گا، ایسے ہی نہیں جانے دوں گا میں تمہیں۔ آخر وہ اسے بتاتے ویٹر کو مینیو بتاتے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے، جبکہ یہ منظر غزام خان کی آنکھیں سرخ کر گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے کال کی تھی۔ جب وہ کال ریسیو کر گئی تھی، کہاں ہوں؟ وہ بنا کوئی سلام کے اس سے پوچھتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب کہاں ہوں؟ بتایا تھا کہ مما کے ہاں جا رہی ہوں۔ وہ آس پاس نظریں گھماتے بولی۔ غزام نے اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینجی تھیں اور اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ اگر تم وہاں جا رہی تھی تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ موبائل کان سے ہٹائے وہ یہاں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر دھارا تھا۔ خان،
اسے دیکھتے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتا جب اس کی آنکھوں کی سرخی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ لے آئی تھی۔ غزام، خاموش، تم مت بولنا ورنہ بھول جاؤں گا کہ کون ہو تم۔ چلو تم، وہ اسے زاویار کے بولنے سے پہلے انگلی سے وارن کرتے راہا کی کلائی پکڑے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا تھا۔ خان، چھوڑو مجھے، میں بالکل برداشت نہیں کروں گی کہ تم یوں سب کے سامنے مجھے ذلیل کرو۔ وہ اس کے رویے پر اپنی کلائی اس سے چھڑواتے چلائی، تو تم میری عزت کو رسوا کرو، یہ میں بھی برداشت نہیں کروں گا راہا خان۔ وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بولتے باہر نکلنے لگا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہاری عزت کو رسوا کروں گی؟ وہ اس کی بات پر پوری قوت سے اپنی کلائی چھڑواتے بولی۔ ہر کوئی ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ راہا، زاویار ملک جو ان دونوں کو روکنا چاہتا تھا، راہا کے نام پر غزام خان نے اس کی گریبان کو پکڑے اس کے منہ پر پنچ مارا۔ نام کیسے لیا تم نے میری بیوی کا؟ ہاں خان، بول، کہا نے کہ مت بول ہمارے بیچ، تو کیسے ہمت کی نام لینے کی؟ خان، پاگل ہو چکے ہو، بات سنو میری۔ راہا نے اس پر ہاتھ اٹھاتے دیکھتے اسے بازو سے پکڑے روکنا چاہا تھا۔ سر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے ریسٹورنٹ کی امیج خراب ہو جائے گی۔ زاویار کی آنکھوں میں بھی اب غصے نے جگہ لے لی تھی۔ بہت مہنگا پڑنے والا ہے یہ تمہیں۔ غزام خان، وہ اپنے پھٹے ہونٹ کو صاف کرتے وہاں سے نکلا تھا۔ زاویار، تو نہیں باز آئی تم؟ غزام نے اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے کہا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ بدل چکا ہے۔ بدل تو تم بھی گئی تھی، لیکن ابھی تک جھوٹ بولنا تم چھوڑ نہیں پائی۔ وہ غصے سے کہتے اس لیے باہر نکلا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھولے وہ اسے دھکا دیے اندر بٹھائے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا اور گاڑی ہوا کی سپیڈ میں دوڑاتے وہ وہاں سے نکلا۔ جبھی ارزام کی کال پر جو خبر اسے ملی تھی اسے ضبط سے سنتے وہ گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا گیا تھا۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ راہا نے فرشتے سے پوچھا جو اس کے ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ سنان، ولید، بیا، سب نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں غصے اور رونے سے لال تھیں۔ راہا بیٹا، کہاں ہے آپ کا بدکردار بیٹا؟ اس کے الفاظ نہیں کوئی دہکتا ہوا بارود تھے۔ ابھی کے ابھی بلائیں اسے اور پوچھیں اسے کہ میری بہن کی حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ سب اس کے اچانک سے ایسے کہنے پر اپنی اپنی جگہ جیسے فریز ہوئے تھے۔ راہا، حارث خان نے اسے بازو سے پکڑے اپنے سامنے کیا اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی حارث خان نے اپنے ہاتھ کی چھاپ اس کے چہرے پر چھوڑی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ حارث خان نے اس کے لڑکھڑاتے وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ راہا نے بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا لیکن پھر مسکرا دی اور پھر کہا لگاتے تالی بجانے لگی۔ گریٹ بابا، بہت اچھے، لیکن کیا ہے نا کہ آپ کے لیے ملک اور یہاں کے لوگ اہم ہو سکتے ہیں، میرے لیے بس میری بہن اہم ہے اور میں بکواس نہیں کر رہی۔ پوچھیں ان سے کہاں ہے ان کا بیٹا، کیونکہ میری بہن کی اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے۔ وہ پہلے تو کہا لگا گئی لیکن پھر چلائی تھی۔ بتائیں کہاں ہے المیر شاہ؟ کہاں ہے وہ گھٹیا شخص جس نے میری بہن کی عزت کو داغدار کرنے والا کہاں ہے؟ میری بہن کو اس حال میں پہنچا کر راہا خان، اس کے الفاظ غزام خان جو آتے ہی سن چکا تھا، وہ پہلے ہی اس پر غصہ تھا لیکن اب کی بار اس کے الفاظ پر غزام خان کا دل کیا کہ وہ اس سر پھری لڑکی کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ مارو تم بھی، مار لو، نکال لو تم بھی اپنی بھڑاس، لیکن میں اس گھٹیا شخص کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ وہ اس کے غصے سے سرخ ہوئی آنکھوں کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گھاڑے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ وہ المیر شاہ کو کسی کی بھی نظروں میں گرنے نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ سارا دماغ تو یہاں تمہارے پاس ہے، کمپیوٹر کی مشین فکس ہے تمہارے دماغ میں، لیکن زنگ شدہ۔ وہ کسی کا لحاظ کیے بغیر بولی۔ راہا، ہنا خان نے بھی اسے سختی سے پکارا۔ کیا پروف ہے جو آپ یہ سب کہہ رہی ہیں؟ فرشتے نے اس کے لگائے الزامات پر پوچھا۔ بیوی، ایک منٹ شاہ، ہمارا میر ایسا نہیں ہے، ہم نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی کہ بات بس تربیت کی نہیں ہوتی، خون کی بھی تو ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تربیت سے زیادہ خون میں وبال اٹھتا ہے آنٹی، جو بہت ساری زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے الفاظ کوئی پگھلا ہوا سیسا تھے جو وہ ان کے کانوں میں انڈھیل رہی تھی۔ راہا، حارث خان ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا تماشا کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں؟ یہ ہاسپٹل ہے، پلیز، آپ کی وجہ سے باقی مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر جو پہلے ہی المیر شاہ کے رویے پر تپی ہوئی تھی اب پھر سے اس روم کے سامنے ان کی آوازوں پر اپنے پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔ خان،
غزام لے کر جاؤ اسے یہاں سے۔ حارث خان نے غزام سے کہتے خود کو اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ کہیں نہیں جاؤں گی میں، بلائیں المیر شاہ کو اور پوچھیں اس سے کہ میری بہن کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے، ورنہ ہتک عزت، ہراسمنٹ اور زبردستی کا کیس فائل کرواؤں گی میں اس پر۔ وہ سب لحاظ برائے طاق رکھتے، انگلی سے وارن کرتے، غزام سے اپنے بازو کو چھڑواتے بولی، کیوں چاہتی ہو کہ میں بھی تمہاری طرح سارے لحاظ بھول جاؤں راہا خان؟ غزام کی برداشت ختم ہو رہی تھی اور کوئی بیت نہیں تھا کہ آج وہ اس کی وجہ سے جتنا ٹارچر ہو چکا تھا وہ بھی اس پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ جب تک وہ گھٹیا شخص یہاں نہیں بس رہا ایک اور لفظ نہیں۔ غزام خان کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن کوئی پکڑ گیا تھا اس ہاتھ کو۔ راہا نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے خود کو اس کے تھپڑ سے بچایا تھا۔ میر، سب نے اس کی خون آلود شرٹ کو دیکھا تھا، اس کی بگڑی حالت کو دیکھا تھا۔ فرشتے نے اس کی طرف بڑھنا چاہا لیکن سنان اسے روک گیا تھا۔ فرشتے نے سنان کو زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ آج اس کا کیا اس کے بیٹے کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر گیا تھا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ راہا نے اپنے ہاتھ ہٹائے غزام کو دیکھا جس کا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند تھا اور وہ اس وقت کتنے غصے میں تھا اس کے دماغ کی پھولتی نسیں بتا رہی تھیں۔ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہاں، ہوں میں ذمہ دار۔ یہ سب میں نے ہی کیا ہے کیونکہ چھوٹے شاہ فاتح اور داد دونوں ابھی آئے تھے اور اس کی بات فاتح شاہ کو آگ لگا گئی تھی۔ وہ دھارا تھا اس کی بات پر، ہر کوئی اپنی جگہ سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ میر، سچ بتائیں سب کو، کس نے کی ہے یہ گھٹیا حرکت؟ سنان نے اب کی بار برفیلے سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں نے کی ہے، وہ جیسے پر یقین لہجے میں بولا تھا، ہر کسی کا یقین کرنا بنتا تھا۔ میر، ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ غزام نے اسے کندھے سے پکڑے ہوش دلانا چاہا تھا جو راہا کو دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا یقین آپ کو؟ اب تو ہوگا، کیونکہ اب تو وہ بات کی ہے جو آپ میرے منہ سے سننا چاہتی ہیں۔ وہ اس وقت کسی کی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ راہا اور باقی سب نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہی سننا چاہتی تھیں آپ، جبکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے، رسوا کیوں کروں گا، جبکہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پہلے تو شاید میں اپنے کردار کی صفائی دیتے اپنی بے گناہی کے ثبوت دکھاتا آپ کو، لیکن اب آپ کی لاڈلی بہن کو اپنے نام کروں گا۔ دیکھتا ہوں کیسے آپ روکتی ہیں، وہ اسے چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ سب جہاں اس کی محبت کے اظہار پر شاک ہوئے تھے وہیں اس کی بات پر کچھ سمجھ نہیں پائے تھے۔ راہا تو اس کے اس ایٹیٹیوڈ پر کر ہی تھی۔ میر، چلو یہاں سے۔ کہاں جائے گا یہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب مجھے کہو گے تو میں یقین کر لوں گی؟ المیر شاہ، جانتے ہو پری آنٹی کہہ رہی تھی کہ ان کی تربیت ایسی نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن تمہارے اندر گردش کرنے والا خون۔ بس رہا، جان لے لوں گا میں تمہاری اگر اب تم نے کوئی بھی بدتمیزی کی کسی کے ساتھ۔ غزام اس کے پھر سے انہیں لفظوں پر اسے کندھے سے دبوچے بولتے اسے لیے وہاں سے آگے بڑھا تھا۔ رکیں زام بھائی، وہ اسے روک گیا تھا۔ جتنی میری تربیت اعلیٰ ہے میرا خون بھی اتنا ہی غیرت والا ہے، اور اب یہ آپ کو یہی ثابت کروں گا میں۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے خون پر سوال اٹھائے؟ بابا، میں چاہتا ہوں کہ روحا کو اپنا نام دوں، وہ سنان کے قریب ہوتے اسے دیکھتے بولا۔ میر، فرشتے نے اس کے سرخ خون آلود کپڑوں کو دیکھا کہ اسے کہیں لگی تو نہیں جو یوں اس کے کپڑے رنگے ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں مما۔ اس نے فرشتے کی پریشانی کو دور کرتے سنان کو دیکھا۔ میر، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں بس اسے عزت بنانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی یوں سر محفل میری محبت کو رسوا نہ کرے، بلکہ میرے پاس اختیار ہو ایسے لوگوں کا منہ بند کروا سکوں۔ وہ یہ بات کیوں کر رہا تھا سب سمجھ گئے تھے۔ بہن ہے وہ میری المیر شاہ، اور سوچنا بھی مت اس کے بارے میں، وہ تو اس کے یوں حق جتانے پر چیخی تھی۔ یہ فیصلہ آپ نہیں یہاں کے سب بڑے کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ بابا کے کہنے پر حارث انکل انکار کریں گے، وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ اب تو بات اس کے خون کی تھی۔ سنان نے حارث کو دیکھا، وہاں ہر کوئی کسی نہ کسی بات سے انجان تھا۔ سنان نے حارث کے پاس جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سمجھ تو گئے ہوگے تم میر کیا چاہتا ہے، لیکن وہ تمہاری بیٹی ہے، جو تم اس کا سوچ سکتے ہو وہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے نظر انداز نہیں کروں گا۔ جانتا ہوں یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، لیکن
لیکن آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں واو گریٹ، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا اب چاہتا ہے کہ اپنے کیے کو ایسے چھپائے جب تک میری بہن ہوش میں نہیں آ جاتی سوچیے گا بھی مت کہ میں اس کی زندگی برباد ہونے دوں گی۔ راہا خان کہاں خاموش ہونے والی تھی۔ غزام لے جاؤ اسے یہاں سے۔ حارث کے پاس اس کی چلتی زبان کو روکنے کے لیے ایک یہی طریقہ تھا۔ جب غزام بھی اسے لیے زبردستی وہاں سے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے خان، اگر کسی نے بھی اس کے جرم کو چھپانے کے لیے میری بہن کو استعمال کیا تو یاد رکھے گا سب اس کا حساب دیں گے۔ حارث اور حنا نے اپنی بیٹی کے جذباتی پن کو دیکھا۔ جب تک روحا کو ہوش نہیں آ جاتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حارث نے سنان کے سامنے سر جھکائے کہا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اتنی گھٹیا حرکت المیر شاہ سے اس سے آگے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ اس نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ میر داد عالم اسے اپنے سینے سے لگائے روک گیا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بھائی، لیکن جس نے کیا ہے وہ اب ہر روز اس کی سزا بھگتے گا جب تک میری قید میں رہے گا۔ المیر، داد نے اس کی خون آلود نگاہوں میں دیکھا جہاں خون اترا ہوا تھا۔ آپ کی بیٹی آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت دے گی تو کیا تب آپ مجھے اس کے قابل سمجھیں گے؟ حارث نے اس کی بات پر سنان کو دیکھا۔ مجھے اب بھی یقین ہے المیر شاہ کہ تم یہ سب نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے سنان شاہ کے خون پر بھروسہ ہے کہ وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن بے وفائی نہیں کر سکتا۔ مجھے منظور ہے یہ رشتہ۔ حارث نے سنان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ المیر شاہ کے دل میں سکون اترا تھا جب ڈاکٹر نے باہر آتے بتایا تھا کہ اسے ہوش آ گیا ہے۔ ہم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ حنا نے جلدی سے آگے بڑھتے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے ابھی نکاح کرنا ہے۔ المیر شاہ کی بات پر فاتح، داد، حارث، سنان، ولید، سبھی جتنے لوگ وہاں تھے سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا اس کی بات پر۔ میں نہیں چاہتا کہ راہا آپی پھر سے کچھ غلط کہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی بیٹی کو پھر سے کسی کے بھی سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کروں۔ اس لیے کیا چاہتے ہو تم؟ اگر ایسا ہو جائے تو کچھ غلط بھی نہیں ہے؟ سنان نے حارث سے پوچھا جو ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ میں مولوی صاحب سے بات کر لوں؟ داد عالم نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا جس پر ایک قرب تھا۔ بابا میں نہیں۔ حارث کی بات پر روحا کو لگا کہ وہ مر کیوں نہیں گئی اتنا سب ہونے کے بعد، اور اب المیر شاہ سے نکاح۔ آپ ہماری زندگی ہیں روح، کیسے ہم آپ کو درد میں دیکھ سکتے ہیں؟ المیر اچھا لڑکا ہے اور اس نے خود کہا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ بہت خوش رہیں گی اس کے ساتھ۔ میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا روحا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ خوش رہیں۔ اپنی بیٹی کے مرجھائے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس نے جس مان سے کہا تھا، روحا اپنا سر جھکا گئی تھی۔ حنا خان نے بھی اپنی بیٹی کے ماتھے پر لب رکھے تھے جب پھر کچھ ہی ٹائم بعد اسے ایک بڑی سی چادر رکھواتے گھونگھٹ اڑائے اس نکاح کی قبولیت کا پوچھا گیا تھا، اور وہ ایک ڈر اور خوف سے اسے قبول کر گئی تھی۔ اس کی حالت ابھی بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ سب ایکسپیکٹ کرتی، لیکن اپنے باپ کی بات کا مان اسے رکھنا تھا جو وہ رکھ گئی تھی بنا کسی سوال جواب کے۔ کیا تھا سب؟ حالت دیکھ رہے ہو اپنی؟ فاتح شاہ نے اس کے سرخ کپڑوں کو دیکھتے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ اور پھر رکھا کہاں تھا تم نے انہیں؟ اپنے ہی اپارٹمنٹ میں؟ کوئی ہوش نہیں تھا تمہیں چھوٹے شاہ؟ اور جو حال تم ان کا کر چکے ہو اور جو ابھی بھی کروا رہے ہو تو کیا کرتا؟ شو پیس بنا کر اپنے کمرے میں رکھتا کہ میرے کمرے کی شوبھا بڑھائیں؟ ابھی تو زندہ ہیں لیکن اس حرامی کی ساری مردانگی ختم کرواؤں گا۔ جب تک زندہ رہے گا کسی کے بھی قریب جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ آدھی زندگی تو خود کو نکارا پاتے ویسے ہی ختم ہو جائے گی اس کی۔ وہ بھی فاتح کی بات پر بے باکی سے کہتے اپنا غصہ قابو کر رہا تھا۔ میں اگر کچھ کہہ نہیں رہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی کرو گے میر، انہیں قانون کے حوالے کرو گے تم۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے بھائیو، اور اگر آپ نے میرا غصہ ختم ہونے سے پہلے یہ سب کیا تو یاد رکھیے گا جان سے مارنے میں ایک پل نہیں سوچوں گا۔ میر اپنی نئی نویلی منکوحہ سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن آپ میری بات کو یاد رکھیے گا، پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا میں اسے کہتے وہ باہر جانے لگا تھا جب داد عالم اور ارزام وہاں آئے تھے۔
جو اس کی آخری باتیں سن چکے تھے۔ داد عالم کے لیے فاتح شاہ کا چہرہ دیکھتے کہا لگانا مشکل ہوا تھا۔ کپڑے بدل کر جاؤ، ریس لے آیا ہے، فاتح شاہ نے اس کی پشت کو گھورتے کہا۔ انہی کپڑے میں جاؤں گا، وہ بھی تو دیکھے کہ کیا حال کیا ہے ان حرامیوں کا۔ علمیر شاہ کی بات پر داد عالم نے اسے صراختی نگاہوں سے دیکھا۔ ویل ڈن میری جان، اس کی باتوں کو سیریس نہیں لینا، میری نظر میں تو اس کی بات کا جواب بھی دینا فضول ہے، لیکن خیر چلو بڑا ہے، کچھ رسپیکٹ بنتی ہے۔ باقی تم جاؤ، خود تو بھائی صاحب اپنی منقوہہ سے کبھی ایک نظر نہیں ہٹا پائے تھے، اب جب تمہاری باری آئی ہے تو یہاں لاتے لیکچر جھاڑ رہا ہے۔ داد عالم کی بات ارزام علمیر کا چہرہ کہا ضبط کرنے جبکہ فاتح شاہ کا چہرہ غصہ کرنے سے سرخ کر گئی تھی۔ وہ وہاں سے نکلا، اپنی منقوہہ سے ملنے گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم شوہر ہونے کے حق یوں مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے لے کر جاؤ گے تو میں یہ برداشت کروں گی؟ سوچنا بھی بد۔ گاڑی روکو خان، وہ اسٹرنگ پر ہاتھ رکھتے اسے روکتے بولی۔ نظام خان جو پہلے ہی غصے میں خود پر قابو پائے ہوئے تھا، گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے اسے ایک جھٹکے سے خود کے قریب کر گیا تھا۔ تمہاری یہ بدتمیزی، ہٹ دھرمی اور ضدی پن میں برداشت نہیں کروں گا راہا خان۔ ایک بات تمہیں میں بہت پہلے سمجھا چکا ہوں کہ مجھے حارث خان سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ باپ ہیں تمہارے، لیکن میں تمہاری جان لے لوں گا ان سب پر۔ وہ اس کے جبڑے کو دبوچے اس کے کان کے قریب گراتے اسے لرزا گیا تھا۔ اچھا تو کیسے لوگے جان؟ ہاں، یہ کیا کم ہے کہ تم نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تسلیل کی میری، مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے کیونکہ میں اپنی بہن کے لیے لڑ رہی تھی وہاں سب سے۔ مجھے اس گھٹیا، تم اب اپنی بکواس بند کرو گی یا میں بند کرواؤں؟ وہ اس کی پھر سے اسی بات پر ہائپر ہوا، اسے دھکا دیتے اسٹرنگ پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے ہتھیلیاں مارنے لگا۔ جو حقیقت ہے وہی بتا رہی ہوں، وہ گھٹیا ہے، اس کی وجہ سے میری بہن۔ نظام نے اس کے منہ پر قفل لگاتے اس کی سانسوں پر قبضہ جمایا تھا۔ وہ شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کرتے، اس کے قریب آتے، بٹن پریس کرتے، اس کی پشت کو نیچے گرائے، اس کی مزاحمت پر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے، اس کی دھڑکنوں پر برہمی دکھاتے اس کی سانسوں کو کھینچ رہا تھا۔ جس جگہ وہ تھے انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے بالائی لب پر اپنا غصہ اتارنے کی کوشش کرتے، اس کے نچلے لب کو بے دردی سے کاٹتے، اپنا سارا وزن اس پر ڈال گیا تھا اور وہ جو اپنی ٹانگوں سے مزاحمت کر رہی تھی، اس کے وجود کی تپش پر اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نظام خان اسے اچھے سے اپنا غصہ دکھاتے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے پر پیچھے ہوا تھا۔ راہا نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ اپنی دھڑکنوں پر اس کے بے رحم ہاتھوں کے لمس پر وہ سسکی بھر گئی تھی۔ اب اگر تمہارے منہ سے ایک بھی گھٹیا لفظ نکلا راہا خان تو ساری حدود یہیں توڑوں گا۔ اس نے اپنی شدت اس کی دھڑکنوں پر بڑھاتے، اس کی تکلیف کو نظر انداز کرتے، آنکھوں میں خماری اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے سرد لہجے میں اسے کہا اور گہری سانسیں بھرتے سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے اس کے ہاتھوں کو چھوڑے اس سے دور ہوا تھا۔ اگر میری بہن کی زندگی برباد ہوئی خان تو کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں۔ وہ اپنے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتے گاڑی سے باہر نکلنے لگی تھی۔ جب وہ اپنی سائڈ سے لاک لگائے اسے روک گیا تھا۔ خان، میرے غصے کا ہوا مت دو راہا، ورنہ تمہارے لیے مجھے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے کہتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے بولی تھی۔ اس وقت مجھے تم چاہیے ہو، وہ بھی اپنی مطلب کی بات پر آیا تھا۔ تم دھمکا رہے ہو مجھے، وہ جیسے بولا تھا وہ یہی کہہ پائی تھی۔ حق لوں گا، دھمکاؤں گا کیوں؟ وہ اسے لاجواب کرتے بات ہی ختم کر گیا تھا۔ جی تو ریڈرز، ایپیسوڈ ہوئی کمپلیٹ، تو پلیز 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 آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس کرنا ہے۔ میں کوئی ٹارگٹ وغیرہ سیٹ نہیں کر رہی، لیکن ہاں آپ لوگ جیسے ایپیسوڈ کا ویٹ کرتے ہیں تو میں بھی تو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اچھا رسپانس کریں، تو پلیز رسپانس کیا کریں۔ بہت مایوس کیا ہے آپ لوگوں نے، اور یہ ناول ویسے بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اب نئی اسٹوری سٹارٹ ہوگی، لیکن ابھی اس کی ایپیسوڈ ہیں کچھ، تو چلیں آپ لوگ اچھا سا رسپانس کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔